गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग एंड कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो पूरे पाकिस्तान को कि किस तरह से पाकिस्तान की शान अरशद नदीम ने कल पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलाया है पेरिस ओलंपिक्स में। और जो हम पूरा दिन कल बात करते आए, बल्कि इंतजार करते आए 11:25 का, लेकिन 11:47 पर दूसरी थ्रो, और क्या जबरदस्त थ्रो थी अरशद नदीम की, और कैसे उन्होंने अपने जबरदस्त अंदाज से सब पर अपनी हैबत तारी कर दी। मैं ये कहूंगा चूंकि उसके बाद जो आया वो लड़ खड़ाया, वो गिरा, लेकिन जो अरशद ने कर दिखाया वो हम सब ने देखा, हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली शुएब। और जब एक फाउल हुआ तो उसके बाद सब यही कह रहे थे कि ओहो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अरशद ने ठान रखी थी कि उन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो जीत कर ही पाकिस्तान आना है। तो अरशद ने अगली जो थ्रो फेंकी उसने सबके जो है ना औस खता कर दिए बेसिकली। और बेसिकली हम यही देख रहे थे कि किस तरह से उन्होंने एक प्रेशर बिल्ड कर दिया। वो जो प्रेशर था वो बाकी प्लेयर्स पे नजर भी आ रहा था कि बाकी एथलीट्स जितने थे फाउल पे फाउल हो रहा था, फाउल पे फाउल हो रहा था, लेकिन किस तरीके से उन्होंने अपनी जानदार परफॉर्मेंस जो है उसको उन्होंने बरकरार रखा। और जो लास्ट थ्रो थी, मुझे ऐसा लगा एक सेकंड में, मुझे ऐसा लगा जैसे अभी इसी ही राउंड में मतलब वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देंगे। एग्जैक्टली, वो इतने डिटरमिन्ड हमें नजर आ रहे थे। आप उनकी ताकत देखें, आप उनका एंगल देखें, आप उनका अंदाज देखें, उनका मिजाज देखें, और कैसे वो जबरदस्त अंदाज से आते हैं। और ये दूसरी थ्रो में 92.97 ओलंपिक्स का रिकॉर्ड, 108 साल तारीख जो उसको तोड़ दिया उन्होंने, और कैसे एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। जिसके बाद सभी आपने भी कहा कि जो बाकी आए, स्पेशली अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करें तो चूंकि भारतीय हरीफ और एक ऐसा मुकाबला होता है भारत और पाकिस्तान का उनके एथलीट्स के दरमियान, कि हमें फिर वो नजर भी आया। और जिस तरीके से अरशद नदीम ने जिस तरीके से ये जीता, उस पर हम बात करें। इस वक्त आपको मनाज़िर जो दिखा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने लाइव देखा, और ये देखिए उनका भी अंदाज कैसे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। एकदम खड़े हो गए, अभी आप देखिएगा ये जैसे था, और उसके बाद अपनी सीट से वो खड़े हो गए और उन्होंने सेलिब्रेट किया। तो हर शख्स जो है वो टीवी की नजरें जमाए बैठा था, और उसके बाद एक मोमेंट जो है वो हर कोई मैच का, अच्छा वो वाला माहौल था, शुएब के फैमिलीज जमा हुई थी। ये देखिए जी वज़ीर-ए-आज़म साहब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगा। और मैं वही बात कर रही थी कि किस तरह से फैमिलीज पूरी बैठकर सेलिब्रेट कर रही थी, देख रही थी, और कितनी दुआएं अरशद नदीम के साथ थी। अच्छा, और जिस तरह वहां पर उन्होंने कहा ना कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ये तो आपने बड़ा सपोर्ट किया। अच्छा, और अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें, वो मनाज़िर भी मैं आपको दिखाई कि उन्होंने भी किस तरीके से इसको एंजॉय किया, इकट्ठे बैठ के ये देखा एक होटल के रूम में, और वहां पर उन सब ने भी सेलिब्रेट किया इस मोमेंट को। वैसे कल रात हमने ये देखा, सभी सब इंतजार कर रहे थे और सब लाइव देख रहे थे इसको, और सब दुआ भी कर रहे थे, लेकिन जो एक मंजर अरशद नदीम के घर का था, जो वहां पर टीवी लगा हुआ, और वहां पर हम देख रहे थे कि लोग इकट्ठा, और घर के आसपास जो रहने वाले यानी मोहल्लेदार, रिश्तेदार, पूरी कम्युनिटी वहां पे बैठी हुई थी, उनके भाई, वो कैसे साथ बैठे और इंतजार भी कर रहे थे कि अरशद नदीम आएंगे और वो थ्रो फेंकेंगे। जिस तरह आपने कहा सभी की पहली थ्रो जो फाउल हुआ, उसके बाद जाहिर हम देख रहे हैं कि कैसे सेकंड थ्रो ने पूरे पाकिस्तानियों को ये उम्मीद दिला दी थी कि बस अब ये सेकंड थ्रो में जो कर बैठे हैं अरशद नदीम से कोई ये बात शुएब आपने बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एब्सोल्युटली यही चीज हो रही थी कि जब सेकंड थ्रो आई और उसके बाद जब पता लगा कि उन्होंने इतने सालों का रिकॉर्ड जो उन्होंने ब्रेक किया है और एक नया रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है, तो यकीन जाने उसके बाद एक ऐसा हौसला था और एक ऐसा यकीन था कि नहीं जीतेंगे अरशदी। वो अगले एथलीट्स जो आ भी रहे थे, दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट, अपना बेस्ट दिया सबने, नो डाउट। नीरज चोपड़ा की बात करें, उन्होंने भी अपना बेस्ट दिया, और वो भी काफी करीब जरूर थे, बट ऑब्वियसली जो अरशद ने कर दिखाया वो कोई और ना कर दिखाया। और अरशद ने फिर क्या कहा इस जीत के बाद, सजदा रेज भी हुए, बात भी की, कैसे इस मेडल को पाकिस्तान के नाम किया, इस जश्न आज़म ने बात की कि हम जश्न मनाएंगे गोल्ड मेडल के साथ। आपको सुनवाते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश नसीब हूँ कि पाकिस्तानी कौम ने मेरे लिए इतनी दुआएं की। दुआ तो हर इंसान के लिए होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरे पीछे इतनी दुआएं थी। जैसे मैंने डायमंड लीग खेली, और उससे पहले मेरी सर्जरी हुई राइट नी की, तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा वर्क किया, और डायमंड लीग में मैंने कोशिश की कि मैं अपनी इंजरी को जो है वो बचाऊँ, और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। वहाँ से होपफुल हुआ कि पैरा ओलंपिक्स में इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करूँगा।
اور جیسے میں نے کوالیفائی راؤنڈ میں پہلی تھرو پہ کوالیفائی کیا، اور میرے خیال میں یہ سیکنڈ ٹائم میں نے پہلی تھرو پہ 86 پلس کی. اس سے پہلے میں نے کامن ویلتھ گیمز میں پہلی تھرو کی تھی، تو وہاں سے میں اور بھی ہوپفل ہوا کہ انشاءاللہ پیرس اولمپکس فائنل میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ اپنا بیسٹ کروں گا، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا. تو الحمدللہ وہی ہوا. ارشد نے کس طرح سے اپنی جرنی کو الیبوریٹ کیا، یاد کیا ایک ایک سٹیپ کے کب وہ کتنا سکور کر سکے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کتنی لمبی تھرو پھینکی تھی، اور پھر جو ہے کل کا جس طرح سے انہوں نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا اور یہی کہا کہ جشن آزادی 14 اگست کو وہ جو ہے وہ میڈل کے ساتھ وہ پوری قوم منائے گی. تو کل کا دن ارشد ندیم کے نام رہا، بلکہ پاکستان کے نام رہا. کیسے پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا، کیسے ہمارا پرچم وہاں پر لہرا رہا تھا، اور ظاہر ہے اس پر ہم آج بات بھی کر رہے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم ظاہر ہے جب سیلیبریشن کی بات کر رہے ہیں، یوں تو مبارکبادوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، لوگ انعامات کا اعلان بھی کر رہے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن اس وقت انور مقصود صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس ٹرانسمیشن میں. انور مقصود صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ہم سب سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم سب مبارکباد دے رہے ہیں ارشد ندیم کو. کل کی رات جس طرح سے ہم سب نے انجوائے کرنے کا ایک سفر اس کا آغاز کیا، ابھی تک ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آپ ارشد ندیم کے انداز کو، آپ ان کی کامیابی کو اس پیرس اولمپکس میں ہمارے گولڈ میڈل کس طرح سے دیکھیں گے؟ اتنے برے حال میں، اتنے برے حالات میں، اتنے برے موسم میں یہ خبر ایسی ہے کہ ہمیں سب کچھ مل گیا. یعنی کہ 92 میں ہم ہاکی میں جیتے تھے، وہ 11 کھلاڑیوں میں ہمیں ایک میڈل دلایا تھا. بلکہ سوری 84 میں 84 وغیرہ میں ہم جیتے تھے امریکہ میں گولڈ ہاکی میں. اس کے بعد پہلی خبر اولمپک سے ایسی آئی ہے، ایک آدمی اس کو نہ گورنمنٹ کی طرف سے ٹریننگ ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے، اکیلا گیا ہے وہ. اور میں کل اس کی ماں کی دعا کو سن رہا تھا، میں جس طرح وہ مانگ رہی تھی، میں نے کہا اللہ میاں ماں کی دعا میں اثر رکھتا ہے، جس طرح یہ دعا مانگ رہی ہیں تو یہ اس کا بیٹا جیتے گا. تو شکریہ. بالکل، دیکھیں انور صاحب بالکل آپ نے ٹھیک بات کی. ماں کی جو دعائیں ہوتی ہیں اس میں بڑا اثر ہوتا ہے، اور یہ تو پوری قوم کی ماؤں کی دعائیں جو تھی وہ ارشد ندیم کے ساتھ بھی تھی. انور صاحب آپ نے باقی کھیلوں کا بھی جس طرح ذکر کیا، تو اب باقی کھیلوں میں کس طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک امید کی ایک کرن ہمیں نظر آئی ہے کہ ہم اپنی ایتھلیٹس کو تیار کریں اور اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ ہم بھیجیں تاکہ وہ پاکستان کا نام روشن کریں. تو ان کھیلوں کے لیے حالات ٹھیک ہونے چاہیے، اسٹیڈیم ہے نہیں، کچھ نہیں ہے، جگہیں نہیں ہے. بس یہ کہ جو بھی ہے جس طرح ہم لوگ چلانا چاہتے ہیں چلائیں، اور جو بچے اپنی طرف سے کر رہے ہیں یہی کرتے رہیں گے. اس طرح کبھی گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہوتی ہے. تو گورنمنٹ جو بھی آتی ہے وہ خود کو سپورٹ کرنے میں اتنا لگ جاتی ہے کہ اس طرح کی چیزوں پہ دھیان نہیں دیتی. لہٰذا ابھی اس طرح مت کریں، اور اس کا شکریہ ادا کریں ارشد ندیم کا کہ جیت گیا. اس پاکستان کا نام تو آیا آسمان پر. انور مقصود صاحب بہت شکریہ ساتھ موجود تھے. جیسے آپ نے اس سے پہلے مبارکباد بھی دی اور آپ نے ساتھ ساتھ جو تذکرہ بھی کیا مسائل کا بھی، مشکلات کا بھی، پریشانی کا بھی، لیکن آئی تھنک آج کا دن ایسا ہے، ان کی سکسیس ایسی ہے کہ ہم سب بھول گئے ہیں ان کی ان مشکلات کو، ان مشکل لمحوں کو جو انہوں نے سفر کیا، جو ان کے چیلنجز تھے کہ جب پیسے بھی نہ ہوں جیولن لینے کے، اور وہی شخص آج پیرس اولمپکس میں ہم دیکھ رہے ہیں کیسے سب سے آگے ہے اور ایک نیا ریکارڈ انہوں نے قائم کر دیا ہے. ایسے میں ان کی ماں کا ذکر بھی کریں، آپ نے خود ان کی ماں کی دعاؤں کی بات کی، ہم نے کل ان سے بات بھی کی تھی، اور وہ ہر لمحہ ان کے زبان پر ایک ہی بات تھی، بس انشاءاللہ ارشد ندیم گولڈ کا تمغہ جو ہے وہ لے کر آئیں گے. اور ایسے میں ہم سب مبارکباد دے رہے ہیں. اور اس وقت ہمیں اعجاز اسلم صاحب جوائن کر چکے ہیں. اعجاز بھائی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اعجاز بھائی آئی ایم شیور کہ آپ نے بھی کل اس کو لائیو دیکھا ہوگا، اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے سب بڑا اس کو انجوائے کر رہے ہیں، چیریش دی مومنٹ والا ایک اس وقت ماحول ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا کہیں گے اس جیت پر؟ سب سے پہلے تو ایک بڑا پراؤڈ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ اتنے عرصے کے بعد گولڈ میڈل آیا. سیکنڈلی اتنی ایفرٹ کی ارشد ندیم نے، اور صرف اپنی محنت، اپنے ریسورسز کے ساتھ اس لیول پہ جا کے کھیلنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اینڈ برنگنگ جوائے اینڈ ہیپینس فار دا نیشن. تو ایک تو بہت مبارکباد. دوسری بات یہ ہے کہ اب ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہم اس طرح کے بہت سارے اسپورٹس مین یا ایتھلیٹس نکلتے ہیں ہر سال، ہم دیکھتے ہیں جو کہ پھر بعد میں ان کو سپورٹ نہیں ملتی تو وہ چلے جاتے ہیں. صرف کرکٹ پہ پیسہ لگانا جو ہے وہ ہی ضروری نہیں ہے. کرکٹ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ابھی تک تو نہیں ہو رہا. مجھے لگتا ہے کہ کوئی ہمیں بڑا ٹائٹل نہیں ملا، کوئی میچ سارے آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.
تو کرکٹ کی جگہ دوسرے سپورٹس جو ہیں یا ایتھلیٹس ہیں ان کو بھی سپورٹ بہت ضروری ہے. اور آپ دیکھیں آج ارشد ندیم نے کیا, اور میں چاہوں گا کہ انہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور بڑی ملٹی نیشنل کی طرف سے اتنی سپورٹ ملے کہ یہ اس کی ٹریننگ ایسی کریں کہ یہ ورلڈ ریکارڈ بنائیں نیکسٹ ٹائم. سو آئی تھنک ہی شوڈ بی لوکنگ فار اے ورلڈ ریکارڈ, تاکہ وہ کوئی توڑ نہ سکے ایسا ریکارڈ. اور اس میں بالکل پوٹینشیل ہے ارشد میں کہ یہ کر سکتے ہیں. All he need is support and obviously international level پہ ٹریننگ چاہیے ہوگی, اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. سو یہ ہونا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ اعجاز بھائی ساتھ موجود اور بات کر رہے تھے. اور ایسے میں سبین ہم ضرور کہیں گے ہی از اے پراؤڈ سن, a proud brother, a proud father, a proud husband and a proud پاکستانی. یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے شعیب, کیونکہ اور جس طرح نے کہا نا اپنے ریسورسز پہ آگے بڑھنا, کوئی سپورٹ نہ ہونا اور اس کے بعد اس طرح کا ورلڈ ریکارڈ بنانا اور پاکستان کے لیے میڈل لے کے آنا یقیناً ایک بہت بڑی بات ہے. اچھا جی, ابھی ہمیں جوائن کر لیا ہے فیصل قریشی صاحب نے. فیصل بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. فیصل, اس کامیابی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کل یقیناً آپ نے بھی لائیو دیکھا ہوگا, کیسے سیلیبریٹ کیا آپ نے؟ پہلے بہت ساری پریشانیاں, بہت ساری پرابلمس چلی رہی ہیں, لیکن روزانہ ایک ایسی خبر آتی ہے جس کے بعد دل رک سا جاتا ہے. پر کل رات کو جاگے اور جاگتے ہوئے جب پہلی تھرو کی ہے ارشد ندیم نے, تو آپ یقین مانے کہ چھلانگیں مار رہے تھے, خوشی کا لیول کہیں اور چلا گیا تھا. اور اس کے بعد جب گولڈ میڈل جیتا ہے انہوں نے, تو بہت ساری پریشانیاں آپ کی دور ہوئی. اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ کہ ارشد صاحب کے لیے بہت سارے انعامات اناؤنس کر رہے ہیں لوگ, جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. اپریشیٹ کرنا چاہیے اپنے ٹیلنٹ کو. اور پاکستان میں الحمدللہ بہت سارے بچے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا بھر میں ٹیلنٹ کو لے جا سکتے ہیں. میرے خیال سے سبھی سپورٹ کریں ہم اپنے ینگسٹرز کو, اسپیشلی فار اسپورٹس, وہ بہت ضروری ہے. اینڈ سیریسلی بہت خوشی ہے, آج صبح سے ایک مسکراہٹ ہے چہرے پہ سب کے, جس سے بھی مل رہے ہیں, جس سے بھی بات ہو رہی ہے. ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ ہیم. یو نو, میں ابھی جم سے نکلا ہوں تو وہاں پہ بھی پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ ارشد ندیم کہ یار از سو گریٹ, یو نو, کمال ہو گیا. ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ ہیم. سو اٹس you know, very big achievement for Pakistan. I must say, we all proud of him. ہم سب اتنا اس وقت بہت شکریہ. بہت فیصل قریشی صاحب ساتھ موجود تھے, ہم سے گفتگو بھی کر رہے تھے, اپنی خوشی شیئر بھی کر رہے تھے. صاحب نے کہا کہ ابھی جم سے آپ نکلے ہیں اور جم میں بھی یہی ماحول تھا. یہ ماحول ہر جگہ ہے. اچھا, وہ لوگ جو کہ پیرس اولمپکس کو نہیں دیکھ رہے تھے, کسی کمپٹیشن کو انہوں نے نہیں دیکھا, لیکن کل انہوں نے دیکھا. ہاں, کل ہم سب نے دیکھا بچوں کے ساتھ, ساری فیملیز دیکھ رہی تھیں. چونکہ ظاہر سب کو معلوم تھا کہ ایک تو یہ کہ ہمارے آخری ایتھلیٹ تھے اور انہی سے امید تھی, اور پھر 11:25 کا ٹائم بھی معلوم تھا. تو میں تو 11 بجے کے بعد سے بس I was just waiting. اور اس کے بعد جب پہ نظریں جمائے بیٹھے تھے کہ بچوں کے ساتھ, میں نے بچوں کو بھی ساتھ بٹھا لیا. اچھا, بچوں کو پتہ لگا کہ جیولن تھرو کیا ہوتی ہے. بیسیکلی کچھ کھیل بہت مقبول نہیں ہو رہے ہوتے, لیکن جب آپ کا ٹیلنٹ ہو اور اس کے بعد اس کھیل کو بھی آپ اپنے ملک میں اس طریقے سے رجسٹر کریں کہ ہمارے بچوں کو پتہ لگے کہ جیولن تھرو ایکچولی کیا ہے, تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. بالکل ایسے. اچھا سبین, دیکھیں میاں چنو, وہ علاقہ, وہاں کے گھاس کے گراؤنڈ سے ٹریننگ کا آغاز اور پہنچے پھر پیرس اولمپکس میں. خواب تھا, وہ خواب پورا کیا انہوں نے. اور اس دوران ذرا جب ہم ٹریننگ کی بات کرتے ہیں, کوچنگ کی بات کرتے ہیں, بڑی امپورٹنٹ ہے ظاہر ہے. اور ایسے میں ان کے ایک کوچ ہیں سید فیاض حسین صاحب, آج ساتھ موجود ہیں وہ بھی. فیاض صاحب بہت شکریہ. ایک تو مبارکباد آپ کو بھی کہ ظاہر ہے سب کی محنت اپنی جگہ, لیکن ظاہر ہے جو کوچنگ ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کوچ پہچان لیتا, چونکہ ہم نے ان سے متعلق یہی سنا بھی ہے کہ جب وہ 6-7 کلاس میں تھے تو اس وقت کھیلوں سے تو ان کی رغبت تھی, کرکٹ بھی بہت پسند تھی, باقی کھیل بھی پسند تھے, ڈسک تھرو اینڈ ایوری تھنگ. لیکن ان کی ہائٹ کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھا گیا کہ اچھا اگر یہ جیولن تھروور بنیں گے تو شاید زیادہ آگے جا سکتے ہیں. تھوڑا سا آپ بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا, کبھی یہ خیال آپ کو آیا کہ ارشد ندیم جو تیار ہو رہے ہیں, جو ان کی آپ کوچنگ کر رہے ہیں, جو ان کی اسٹرینتھ ہے, جس انداز سے یہ کرتے ہیں, آپ کو اندازہ تھا جائیں گے اور گولڈ میڈل لے کر آئیں گے؟ ارشد نے جو تھرو کی تھی سب سے پہلے کوالیفائنگ میں, جو ارشد نے کوالیفائنگ میں تھرو کی تھی, میں اس سے یہ بار بار کہہ رہا تھا, اس کا فون بھی آیا, اس کو میں نے بولا بھی کہ ابھی تیرے میں 40 to 45% تھرو ابھی باقی ہے, تو نے یہ تھرو اپنی نکالنی ہے. تو
तो अरशद ने कहा ओके सर मैं इस पे काम करता हूँ। उसको मैंने कहा फोकस रखी, तूने किसी पे फोकस नहीं करना, तेरे में जो थ्रो बाकी है तूने उस थ्रो को निकालना है, उसमें पावर डालनी है। क्वालिफिकेशन के बाद उसने इस पे फोकस किया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसने अपनी थ्रो की है, और अभी भी मेरे मुताबिक कभी भी उसमें थ्रो बाकी थी। अच्छा, मेरे मुताबिक जो मैंने उसकी थ्रो देखी है अभी भी उसमें थ्रो बाकी थी, वो 95 प्लस भी कर सकता है। और उम्मीद है आगे हम लोग अपनी ट्रेनिंग सस्टेन रखेंगे और 28 की ओलंपिक को भी हम सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। वैसे तो 28 की ओलंपिक के लिए हम दूसरे लड़के भी कर रहे हैं तैयार, इंशाअल्लाह ताला हम लोग 28 की ओलंपिक को भी सामने रखते हुए ट्रेनिंग कर रहे हैं, और अरशद भी अपनी ट्रेनिंग को सस्टेन रखेगा। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत शुक्रिया पहले तो फयाज साहब ज्वाइन करने के लिए भी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो कहते हैं जी भी थ्रो बाकी थी, और ऐसा नहीं था कि उनका जो कैपेसिटी थी वो इतनी थी, अभी बहुत कैपेसिटी थी और वो इससे ज्यादा कर सकते थे, और आगे जो कंपटीशन सारे वो उनके लिए बाकी लड़कों को प्रिपेयर कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम अरशद इससे बेहतर भी करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये तो एक और उम्मीद है हमारी, ये तो एक और उम्मीद है बिल्कुल। और इसमें हम जरा बात कर रहे हैं क्योंकि हमने इससे पहले भी कहा ना कि मुबारकबादों का सिलसिला भी और इनामात की जो बात है वो भी हो रही है। मेयर सक्खर अरसलान शेख साहब अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक ऐलान किया है कि सोने का ताज वो देंगे जब अरशद नदीम आएंगे पाकिस्तान। तो मेयर सक्खर अरसलान शेख साहब हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। अरसलान साहब थैंक यू, आपको भी मुबारकबाद, जरा हर पाकिस्तानी को मुबारकबाद। क्या कहना चाहेंगे अरशद नदीम से मुताल्लिक और उनकी जीत से मुताल्लिक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं समझता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान की जीत है बेशक, और ये 118 साल पुराना तारीखी रिकॉर्ड तोड़ के अरशद नदीम साहब ने ना सिर्फ हर पाकिस्तानी का सर फकर से बुलंद किया, बल्कि जो सबसे इसमें अहम चीज है कि जो हमारी माएँ बहनें आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से सिर्फ दुआएं हो रही थी पूरे पाकिस्तान में, वो अरशद नदीम साहब के लिए हो रही थी। तो उन्होंने उन दुआओं का एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया पाकिस्तानियों को। और कल रात से मुझे इतनी सारी कॉल्स मैसेजेस कि जी हमने इनका इस्तकबाल करने एयरपोर्ट जाना है, सक्खर का ताज पहनाना है, और यहाँ पे हमारा एक 20 करोड़ की लागत से स्टेडियम बन रहा है कि जी इसको भी आप नोटिफाई करेंगे अरशद नदीम साहब के नाम पे। तो फिर हमने उसको भी अनाउंस किया कि हम जो न्यू स्टेडियम बन रहा है इसको भी अरशद नदीम साहब के लिए करेंगे, और सोने का ताज भी उनके लिए हम तैयार करवा रहे हैं। तो वो पाकिस्तान आएंगे तो इंशाल्लाह सक्खर की बड़ी जबरदस्त बात है ये, और जाहिर है ये अप्रिसिएशन, ये एक्नॉलेजमेंट, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे टैलेंट के लिए, हमारे मुल्क के हीरोज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम ये हमारे लिए कितनी एक आई ओपनर है कि हमने बाकी खेलों पर भी तवज्जो देनी है, हमने इक्वालिटी रखनी है। हम ये नहीं कह रहे क्रिकेट को बिल्कुल पीछे कर दें या आपको बस क्रिकेट की बात नहीं करनी चाहिए, एक बैलेंस क्रिएट करना जाहिर है सर वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो ये हम सबके लिए, हम सबकी आंखें खोली हैं इस अचीवमेंट ने। देखिए इसने ना सिर्फ हमारी आंखें खोली हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा है और माशरे के अंदर थोड़ी सी एक मायूसी पाई जाती है। तो इस तरह से जो ये एक जीत लेके आए इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान को जिताया, बल्कि मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो आम आदमी है उसको इस बात का अंदाजा हो रहा है कि जब आप अपने मुल्क के लिए काम करते हैं और आप जब दिल और लगन से काम करते हैं तो किस तरह से आपका माशरे में इज्जत और वक़ार बढ़ता है, किस तरह से लोग आपको प्यार मोहब्बत इज्जत से पुकारते हैं। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और मैं तर्जुमान हुकूमत सिंध भी हूँ और इसके हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, तो उसके ऊपर यही उसी वक्त रात को ही डिस्कशन हो रही थी, जिसके अंदर स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब भी हैं, सब हैं, कि हमें तमाम स्पोर्ट्स को इसी तरह तवज्जो देनी चाहिए ताकि पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का नाम जो है पूरी दुनिया में आपका वो हो, मकबूल हो, और साथ साथ लोगों का, खासकर नौजवान तबके का जो गलत एक्टिविटीज में पड़ गए उनका मोराल हाई हो और उनको पॉजिटिव चीजों पे लेके जाया जाए। जबरदस्त, अरसलान साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे मेयर सक्खर। गुफ्तगू में दो ऐलान भी कर रखे हैं, एक तो सोने का ताज और दूसरा एक स्टेडियम जो कि इनके नाम किया जाएगा। और अभी आगे बढ़ के हम देख रहे हैं कि और अभी ऐलानात हो रहे हैं, बाकी है ऐलानात। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ने इस ट्रांसमिशन में, लेकिन ये कहते हुए कि शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खेल की बात करेंगे लेकिन अब फुटबॉल के मैदान की बात करेंगे। यहां से भी अच्छी खबर है, नॉर्वे फुटबॉल कप अंडर 15 पाकिस्तानी टीम ने ऐसे जौहर दिखाया कि यूरोप और अमेरिका की जो एलीट टीम्स हैं वो भी हैरान रहेगी। टूर्नामेंट तो ओस्लो के नाम रहा, लेकिन पाकिस्तानी टीम का फाइनल तक पहुंचना ये बड़ा काम है, बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। इसी बुनियाद पर अब
4 یورپی فٹبال کلبز ایسے ہیں جنہوں نے پاکستانی کھلاڑیوں کے ٹرائلز کی خواہش ظاہر کر دی ہے. یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے اور ظاہر ہے اس پر ہم بات بھی کر رہے ہیں. اس کی بھی ہم کوچنگ کی بات بھی کریں گے, ٹریننگ کی بات بھی کریں گے, اور کس طرح سے ٹیم کا وہاں پر ماحول رہا, کس طرح سے فائنل تک پہنچے, کپتان کا کیا مورال تھا, اس پر بھی بات کریں گے. امان اللہ فاروق ہیں کپتان اس ٹیم کے, وہ بھی ساتھ موجود ہیں, اور ٹیم مینیجر ہیں فاروق احسان, وہ بھی ساتھ موجود. دونوں کا بہت. امان اللہ, پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا, ایک تو مبارکباد فائنل تک پہنچنا, تھوڑا سا بتائیں گے اوورال کیسی جرنی رہی فائنل تک پہنچنا ناروے میں؟ سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام امان اللہ, میں بیٹر فیوچر پاکستان ایز اے کیپٹن. میرا تعلق لیاری سے ہے. جب تقریباً 6 سے 8 مہینے پہلے ٹرائل ہوا تھا, اوپن ٹرائل ہوئے تھے لیاری میں ککری گراؤنڈ میں, تو جو پاکستان کے کوچ ہے سر عبدالراشد, سر مفید, کیپٹن حنیف, سر عبداللہ, تو اوپن ٹرائل ہوئے تھے لیاری پہ ککری گراؤنڈ پہ. تو ہم لوگ کو پتہ چلا کہ فٹ بال کی ٹرائل ہو رہے, پاکستان سے ایک ٹیم جا رہے ناروے, بیٹر فیوچر پاکستان. تو ہم لوگ گئے ٹرائل پہ, تو الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں عزت دی, ہم لوگ ٹرائل پہ سلیکٹ ہو گئے. تو چلتے چلتے ایک اکیڈمی کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا بیٹر فیوچر پاکستان. تو ہم لوگ ٹریننگ پہ جاتے تھے ملیر دلبود محمدن کی گراؤنڈ پہ. تو تقریباً 6 سے 7 مہینے ہم لوگ وہیں پہ ٹریننگ کرتے تھے. الحمدللہ ہمیں ہر چیز کا فیسلٹیز ملتا تھا, کھانے کا, پینے کا, رہائش کا, کھیلنے کا, کودنے کا. تو چلتے چلتے ٹورنامنٹ بہت قریب آ گئی ناروے کپ. تو ایک مہینے کا تقریباً 2 مہینے پہلے ہم لوگ کا کنفرم ٹیم بن گیا, 18 کا اسکواڈ بن گیا. الحمدللہ میں ٹیم کا کیپٹن رہا. تو 1 مہینے ہم لوگ کا کیمپ لگ گیا. تو کیمپ کے اندر ہمیں ہر چیز کا فیسلٹیز ملتا تھا. تو کوچ ہمارے اس طرح خیال رکھتے تھے جس طرح حبو کے طرح. تو ناروے کے جو کوچ تھے ہمارے بیٹر فیوچر پاکستان کے, سر عمران اللہ, سر عمران طارق, سر عاطف میر, سر عمر فاروق, سر سلمان سرور, سر عمر. میں بیٹر فیوچر پاکستان کی بھی شکر گزار ہوں, یہ 6 سر کی بھی شکر گزار ہوں جو پاکستان کے ہمارے کوچ ہیں, سر عبدالراشد, سر مفید, کیپٹن حنیف, سر عبداللہ, جو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا کہ ہم اس طرح کی ایونٹ کھیلنے میں جائیں گے. یہ بڑی بات ہے کہ سب کے نام آپ لے بھی رہے ہیں, اور اوبیسلی یاد رکھنا ایک اچیومنٹ کے بعد یہ بڑی بات ہوتی ہے. فائنل تک پہنچنا اوبیسلی یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے. فاروق انصاری, کیونکہ آپ ٹیم مینیجر ہیں, تو آپ بھی ذرا بتائیے گا کہ کس طرح سے مورال ہائی تھا ٹیم کا, اس کے علاوہ مزید کتنی محنت کی ضرورت ہے, ریسورسز مزید کتنے ریکوائرڈ ہیں تاکہ فائنل تک کوالیفائی تو کیا, فائنل تک پہنچے, لیکن ظاہر ہے جیت بھی سکے نیکسٹ ٹائم بھی. ہاں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم ضرور جیتیں گے انشاءاللہ. اس میں ہم نے ڈرا ہو گئی تھی میچ, اور پینلٹیز پہ صرف یہ ہارے ہیں. بالکل بالکل. تو مورل تو یہ ٹیم کی بہت زبردست تھی, اور جو بہت فخر کی بات ہے کہ انہوں نے فیئر پلے بھی بہت زبردست کیا ڈیورنگ دا ہول ٹورنامنٹ. سارے انہیں کہا ہے, ٹورنامنٹ والوں نے کہا ہے, جو مخالف ٹیم نے کہا ہے کہ ان کی جو مورل ہے, ایتھکس ہے, وہ بہت زبردست ہے, پچ پہ بھی اور پچ کے باہر بھی. تو انہوں نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے. انہوں نے جن ٹیموں کے ساتھ کھیلا ہے 32 گول اس ٹیم نے کیے ہیں. اور جو بہت عجیب و غریب چیز ہے کہ یہ جس طرح امان اللہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے ان کی ٹیم سلیکشن جو ہوئی تھی وہ تقریباً صرف 2 مہینے ہو گئے ہیں, اور یہ 1 مہینے یعنی فاروق صاحب ٹریننگ کی تھی. 2 مہینے پہلے ٹیم کا بننا, 1 مہینے کے صرف ٹریننگ, 1 مہینے ساتھ, یہ بانڈنگ کے لیے بہت کم وقت ہوتا ہے. اور ٹیم کا جو کی جب ہم بات کرتے ہیں ان کی پرفارمنس, تو ان کی بانڈنگ پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. صرف 1 مہینے میں اتنی بہترین بانڈنگ آپس میں ہوگی کہ چھا گئے. بالکل, اور یہ بہت عجیب و غریب بات ہے کیونکہ ہم نے جن ٹیموں کے ساتھ ہم نے کھیلا ہے, ہم نے امریکن ایلیٹ ٹیم کے ساتھ کھیلا ہے, ان کے ساتھ انہوں نے ان کی شکست کیا ہے. نارویجن ایلیٹ ٹیم کے ساتھ کھیلا ہے, ان کو بھی انہوں نے ہرایا ہے. تو ان کی جس طرح پرفارمنس رہی ہے میں بتا نہیں سکتا کہ ہم کتنے خوش ہیں اور کتنا اچھا انہوں نے کھیلا ہے. اور اس کی بنیاد کے اوپر جس طرح آپ نے بتایا سٹارٹ میں کہ ایون یورپین کلبز کے جو ایجنٹس ہیں وہ ہمارے سے پوچھے ہیں کہ آپ کے پلیئرز کے ساتھ ہم ٹرائلز کرنا چاہ رہے ہیں, ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹیلنٹ جو آپ نے ڈھونڈا ہے یہ کس طرح آپ نے اتنے چھوٹے ٹائم میں کس طرح ڈھونڈا ہے. یعنی اچھا ویسے یہ جادو, ہم نے ہاں یہ جادو ہم بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں ویسے کہ کیسے یہ ٹیلنٹ ڈھونڈا اور یہ کیسے ممکن ہوا تاکہ انسپریشن تو سب لوگ لے سکیں. ہاں جی دیکھیں, ہم 6 دوست ہیں جو ناروے کے بورن ہیں, ادھر ہی ہم رہتے ہیں. تو ہم نے یہ NGO سٹارٹ کی تھی بیٹر فیوچر پاکستان کے نام میں, جدھر ہم نے سوچا تھا کہ ہم نے پاکستان میں ایک اکیڈمی سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں جدھر ہم لوگوں کو, بچوں کو جو انڈر پریولیج چلڈرن ہیں ان کو ہم
ہوپ دینا چاہ رہے ہیں, ہم ان کا دیا جو ہے وہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم نے جلانا چاہ رہے ہیں اور ہم ان کو اسمائل دینا چاہ رہے ہیں, ہوپ دینا چاہ رہے ہیں. اور ادھر سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ یار ادھر تو بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, پوٹینشیل ہے, مگر دنیا کو نظر نہیں آ رہا. آج آپ نے دیکھا ہے, کل آپ نے دیکھا ہے ارشد ندیم صاحب نے جو گولڈ لیا ہے, تو ہمیں بہت اس طرح کے ٹیلنٹس پاکستان میں نظر آ رہے ہیں اور ہم دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ادھر آ کے آپ دیکھیں, ادھر سے آپ ڈھونڈیں, ٹیلنٹ ہی ٹیلنٹ ہے ادھر. یہ چونکہ اب آپ نے بات کر دی ہے ارشد ندیم کی, تو میں امان اللہ آپ سے بھی ایک کامنٹ ضرور لوں گا. ارشد ندیم پاکستان کی شان, جیولن تھرو, اور کیسے انہوں نے تاریخ رقم کی پاکستان کے لیے, آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان کی اس کامیابی پر, اس جیت پر؟ ہاں جی, دیکھ ہمارے پاکستان کے لیے بہت فخر کا بات ہے کہ ارشد ندیم پاکستان کا پیرس اولمپک کے گولڈ میڈلسٹ ہوئے. انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ سے امید ہے کہ ہم ایک دن فٹ بال کے اندر بھی گولڈ میڈلسٹ ہوں گے. دیکھیں جس طرح انہوں نے جیتا ہے اور جس طرح انہوں نے بچوں کو ہوپ دیا ہے, اسمائل دے رہے ہیں, اسی طرح ہمارا بھی دل ہے کہ ہم ساکر اور فٹ بال میں ہر ایک بچے ان سے لیں. تو انشاءاللہ ہم ضرور کہیں گے کہ بچے فٹ بال میں بھی آئیں, جیولین میں بھی آئیں, کیونکہ ادھر ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. بالکل, اس ٹیلنٹ کو ڈھونڈنا اور اس ٹیلنٹ کو تراشنا یہ ہمارا کام ہے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا, تمام ریسورسز دینا, ذرا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ فاروق اینڈ بہت شکریہ امان اللہ پروگرام میں جڑنے کے لیے. اور اب جب بات ہو رہی ہے ارشد ندیم کی, تو اوبیسلی اب میں کہ صبح اتنی خوشی کی خبریں, رات سے مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگ تو سو بھی نہیں سکے کہ بھئی ہمیں خوشی سے جو ہے وہ نیند نہیں آ رہی ہے. اور ایسے میں ہمارے ایکٹرس بھی میں شامل تھے, کیونکہ رات دیر تک ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی انسٹا پہ کنگریچولیشنس کے میسیجز اور اس کے بعد ٹی وی پر انٹرویوز دینا اینڈ آل دیٹ, وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری بھی تھا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے احمد علی بٹ, ان سے بھی بات کرتے ہیں. احمد, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. کیا کہیں گے, کل آپ نے بھی لائیو دیکھا ارشد ندیم نے جس طرح سے پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا, کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کامیابی کو؟ جی السلام علیکم. فرسٹ آف آل کنگریچولیشنز ٹو ارشد صاحب اینڈ کنگریچولیشنز ٹو دی انٹائر پاکستان, بیکاز یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, ایک امپاسبل اچیومنٹ تھی جو کہ انہوں نے اچیو کی ہے. اور خدا کے واسطے کرکٹ کی طرف سے دھیان ہٹائیں, دوسرے اسپورٹس کی طرف دیکھیں جہاں لوگ ایکچولی ایفرٹ کر رہے ہیں and they're trying to prove themselves without any support, by the way. یہ بہت امپورٹنٹ بات, وداؤٹ اینی سپورٹ. اور یہ دیکھیے احمد کہ اس نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں اس ایک چیز نے, کہ ہم نے کتنا نظر انداز کر رکھا تھا, ہم نے کتنی زیادتی کی تھی کہ ایک شخص ایسا جس کے پاس جیولن خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے ایک وقت میں, حالانکہ اس کا ٹیلنٹ ایسا کہ آج اس نے پورے پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا. بالکل, آپ بے فکر ہیں جی, ہمایوں سعید صاحب ان پہ فلم بنانے لگے, میں پیرس نہیں جاؤں گا اور کو ندیم بیگ صاحب ڈائریکٹ کریں گے اور میں بھی کہیں اس میں ہوں گا, بے فکر ہیں. اچھا, میں پیرس نہیں جاؤں گا؟ جی جی بالکل بالکل. ہیرو کون ہوگا اس میں؟ ارشد ندیم کا کریکٹر کون پلے کریں گے؟ جی ہمایوں سعید صاحب. ہمایوں خود کریں گے, وہ تو ہیرو خود ہی ہوتے ہیں نا, ظاہر ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ان کی جسامت اور ہمایوں کی سیم ہے, تو صحیح بات ہے. ویسے اس میں نیرج کے کریکٹر بھی کوئی پلے کرے گا؟ ہاں جی, ڈال دیں گے, 3-4 ڈال دیں گے. اچھا, ویسے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس ایسے ٹاپکس پر, ایسی اچیومنٹس پر, ایسے ایونٹس پر مووی بننا؟ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. دیکھیں ہم نے آج تک اپنے ہیروز, اسکواش کے ہیروز ہیں, جہانگیر صاحب ہو گئے, ان کی لائف پہ ہماری فلم بننی چاہیے. میرے خیال ہے ارشد کے اوپر بھی فلم بننی چاہیے. جتنے ہمارے آئیکونز ہیں آپ انڈیا میں دیکھیں, وہ ہمیشہ اپنے آئیکونز کے اوپر اور جو ان کے اسپورٹس کے لیجنڈ ہیں ان پہ انہوں نے بہت سی فلمیں بنائی. یہ چیزیں انسپائر کرتی ہیں لوگوں کو, اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے. آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ ہم لوگ کو ہمارے جو ہاکی پلیئرز ہیں, اسکواش پلیئرز ہیں, ایتھلیٹس ہیں, ان کے اوپر ہماری فلمیں بننی چاہیے. زبردست احمد, تھینک یو سو مچ. صبح سے آگے میں ایک بریک شامل کریں گے, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اولمپکس کی تاریخ بدلنے والے, پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کرنے والے ارشد ندیم, جن کی آج ہم بات کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں, سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم ارشد ندیم کی فتح کو, پاکستان کی جیت کو, اس گولڈ میڈل کو جس کے لیے ہم نے بہت سی دعائیں کی, بہت سی محنت بھی کی, بہت سا انتظار بھی کیا. اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں یاسر حسین. یاسر, بہت شکریہ جوائن کیا. آپ کیا کہیں گے, کتنی خوشی آپ کو ہے اور اس جیت پر آپ کے کیا جذبات ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے. یاسر سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے, اور جب ہم سب بات کریں ارشد ندیم کی اور اس فتح کی جس کے لیے ہم سب کو بڑا بے صبری سے انتظار تھا کہ سب
कोई टेलीविजन के सामने, कोई अपने मोबाइल फोन के सामने, बस जुड़ा हुआ था, टिकटकी बांधे देख रहा था, और धड़कन तेज थी जब अरशद नदीम भाग रहे थे, लेकिन उनका अंदाज, उनका मिजाज वाज वेरी फोकस्ड। और मैं ये जरूर ऐड करूंगा सबीन के बहुत से एथलीट्स ऐसे हम देखते थे कि थ्रो के बाद वो गिर जाते थे, बहुत से थ्रोअर ऐसे अपने आप को संभाल लेते थे, संभल जाते थे वहीं पे। ही वाज वेरी कंपोज्ड एंड ही वाज वेरी फोकस्ड। ये बड़ी जो चीज है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे थे जी यासिर हुसैन की। यासिर ने हमें ज्वाइन कर लिया है अभी। यासिर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। यासिर, किस तरह से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं इस कामयाबी को, किसी को किस तरह से देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं क्या सेलिब्रेट कर रहा हूँ, पूरा मुल्क सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम लोग कुछ मखसूस खेलों पे से अपना रुझान और ध्यान हटा के और बाकी खेलों की तरफ भी लाएं, क्योंकि जो हमारे मुल्क में मशहूर खेल हैं वो सिर्फ कुछ ही ममालिक में मशहूर है, जबकि ओलंपिक्स जो है वो पूरी दुनिया में आपका झंडा बुलंद करता है। और पाकिस्तान जितना बड़ा मुल्क है, इसमें एक गोल्ड मेडल बड़ा कम है। तो अब वक्त है कि स्पॉन्सर्स को और अवाम को पहचान जाना चाहिए कि असली किंग कौन है। यासिर, कहाँ गलती हुई कि हम बहुत से खेलों में पीछे रह गए और बड़ा वक्त लगा, और अभी हम एक जीत की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उस जीत ने ज़ाहिर है बहुत से रास्ते भी खोले हैं, बहुत से और एथलीट्स को ये रास्ता भी दिखाया कि आपने करनी है मेहनत, आपका एक मकाम बनेगा। गलतियाँ कहाँ पर हुई? सर, गलतियाँ तो बहुत सारी हैं, उसमें जाएंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि सारी अंडे जो है ना एक टोकरी में नहीं डालने चाहिए। तो आई थिंक हमें अब अपने सारे अंडे क्रिकेट की टोकरी में से निकाल के और बाकी सारी टोकरियों में डालने चाहिए, ओलंपिक्स में डालने चाहिए। उसमें बहुत सारे खेल हैं हमारे पास, स्विमिंग है, उसके अलावा जिस तरह से भाई जीते हैं, और बहुत सारे खेल हैं। हॉकी पे बहुत तवज्जो देनी चाहिए, स्क्वॉश को दोबारा इन होना चाहिए। एक जमाने में स्नूकर से लेके स्क्वॉश और हॉकी हर चीज के हम चैंपियन थे, और आज हम नहीं हैं। तो इसका मतलब कि बहुत सारी जगहों पे हमने इन्वेस्टमेंट भी खींच ली है और थोड़ी सी उनको इज्जत भी देनी बंद कर दी है, और सारी चीजें हमने एक ही खेल को दे दी है, जिससे अभी तक मुझे कोई फायदा आता नजर नहीं आ रहा। ना कहीं हमारा कोई दुनिया में मकाम हो रहा है उसकी वजह से, सिवाय इसके कि बहुत सारी ऐप्स निकल आई हैं कि आप जुआ खेलें उसके साथ। तो मेरे ख्याल में उसके अलावा कोई और फायदा नहीं है क्रिकेट को लेके। अच्छा, क्रिकेट से बहुत सारी स्पॉन्सरशिप्स हटा के और इन जैसे प्लेयर्स को देनी चाहिए स्पॉन्सरशिप्स, और बाकी गेम्स को देनी चाहिए, हॉकी पे तवज्जो देनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है। देखिए, बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। आपने जिस तरह किंग की बात की कि असली किंग कौन, मैं कहूँगी हम बहुत सारे किंग्स क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते? टैलेंट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। ऐसे में यासिर, सही टैलेंट को ढूंढना ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना बाद में, क्योंकि बात आ जाती है कि ये हमने टीम तो बना ली, लोग तो हम ले आए, खेल को तो हम प्रमोट करें, लेकिन फिर एक जो वर्ड जो बेसिकली यूज किया जाता है कि ये तो पर्ची है, ये तो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो एक्चुअल टैलेंट को इन कम्युनिटीज से बाहर लेकर आना और इस तरह से मेन स्ट्रीम पे, इंटरनेशनल लेवल पे खिलाना, उनकी ट्रेनिंग करके, रिसोर्सेज देके, ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, इंपॉर्टेंट तो बहुत है, लेकिन इसको करने में ना 50-60 साल लगेंगे, क्योंकि करप्शन जो है ना वो बिल्कुल रूट से शुरू हुई है। हम सभी करप्ट लोग हैं, तो इसमें बड़ा मुश्किल है कि आप एक हकदार को उसका हक दें। सब लोग उसकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे, हर कोई चाहेगा कि हमें मौका मिल जाए। अभी भी ओलंपिक्स में आपने कई लोग ऐसे देखे हैं दुनिया भर से आए जिनका शायद इस खेल से ही कोई ताल्लुक नहीं था जिसमें वो हिस्सा ले रहे। तो सारी दुनिया में ये चीजें होती हैं, हमारे मुल्क में भी हैं। इसको तो होते होते टाइम लगेगा, लेकिन जो इतना शानदार टैलेंट होता है ना वो अपनी जगह खुद बना लेता है। बस ये कि उसको थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है। वो सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट को और आवाम को भी, कि उनको वो सपोर्ट दें। मुझे खुशी हो रही है कि लोग अपनी डीपी पे अरशद की तस्वीर लगा रहे हैं या अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, उनको जितना बूस्ट इस वक्त मिले उतना अच्छा है। इससे बहुत सारे और लोगों में जो है चीज पैदा होगी। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी चीज है, इसको इसी तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, सिर्फ एक खेल को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद गुफ्तगू कर रहे थे। और ये तो हम बात सेलिब्रिटीज़ की भी कर रहे हैं, कैसे वो मुबारकबाद भी दे रहे हैं, एट द सेम टाइम हाईलाइट भी कर रहे हैं जो इश्यूज़ हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं राना मशहूद साहब, PMLN के सीनियर रहनुमा भी हैं, और उनके हम वीडियो भी देख रहे थे, कैसे उन्होंने भी सेलिब्रेट किया, कैसे वो भी देख रहे थे इसको लाइव। राना मशहूद साहब, बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद हम सबको। ज़ाहिर हम ये कहेंगे, थोड़ा सा शेयर करेंगे जब आप देख रहे थे उस वक्त जो माहौल था, उसको एलिब्रेट करेंगे।
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آفٹر سچ 92 کے بعد جو ہے اولمپکس کے اندر ہمیں کامیابی ملی ہے تو مور دین 40 ایئرس تو پاکستان کے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے. اور ہمارے لیے زیادہ خوشی کی بات اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ کے فضل سے یہ دریافت جو ہے ندیم یہ پنجاب یوتھ فیسٹیول کی ہے. شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے انہوں نے ان فیسٹیولز کا آغاز کیا, وہاں سے بے تحاشا ٹیلنٹ نکل کر سامنے آیا. ارشد ندیم صاحب کا پھر خالی یہ نہیں کہ وہ ٹیلنٹ نکل کر آ گیا, پھر درمیان میں ہم ان کی ہینڈ ہولڈنگ بھی کرتے رہے, بلکہ اولمپکس میں جانے کے لیے ان کے کچھ ایشوز تھے, ان کی کچھ ٹریننگز کے معاملات تھے, ان کے جیولن کے ایشوز تھے. تو پھر پرائم منسٹر صاحب نے ان کو خصوصی طور پہ بلایا اور ان کے وہ تمام ایشوز کا جو ہے ریزولوشن بھی کیا. ان کے ویزاز کے ایشوز تھے وہ بھی کروائے. تو اللہ کا فضل ہے کہ میں تو صرف ایک بات سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کمٹمنٹ سے کام کر رہے ہو اور اگر آپ نے نیت سے کام کیا ہو تو یہ پھر اس طرح کے جو ہے نا پاکستان کی قوم کو مزید انشاءاللہ تعالی خوشخبریاں ملیں گی. سر اب حکومت مزید بھی کام کرتی ہمیں دکھائی دے گی کہ اور ٹیلنٹڈ لوگوں کو ہمارے ایتھلیٹس کو آگے لایا جائے, ان کی ٹریننگ کی جائے, ان کو ریسورس دیے جائیں اور اس کے بعد ان کو نیشنل لیول پہ کھلایا جائے اور اس کے بعد تیار کیا جائے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پر جا کر کھیلے. کیونکہ جب بھی ہمارے پاس کوئی ایتھلیٹ آتا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہمیں کہتے ہیں ہمیں حکومت نے سپورٹ نہیں کیا, ہمیں فیڈریشن نے سپورٹ نہیں کیا. دیکھیں اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ حکومت کی سپورٹ جو ہے وہ رہنی چاہیے. دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے, ڈپارٹمنٹل سپورٹس کو 2021 میں بند کر دیا گیا. شہباز شریف صاحب نے آتے ہی اس کو بحال کرایا کیونکہ سپورٹس سیکٹر کو ترقی دینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایجوکیشن, جو ٹیکنیکل ایجوکیشن, آرٹس اینڈ کلچر, مطلب آپ یو نیم اٹ, ہر فیلڈ میں دنیا میں سپورٹس ایک انڈسٹری ہے. اور ہم نے پی ایم ایل این نے ہمیشہ سپورٹس کے اوپر توجہ دی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے آپ جتنے بھی ریکارڈ دیکھ لیں بنے ہیں تو وہ پی ایم ایل این کے دور میں بنے ہیں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم گراس روٹ لیول سے اسٹرکچر کو ڈیولپ کرتے ہیں. اور ابھی بھی جو پرائم منسٹر کا ٹیلنٹ ہنٹ ہونے جا رہا ہے اس میں پورے پاکستان ٹیلنٹ کو موقع دیں گے اور جو ٹیلنٹ نکل کر آئے گا اس کو گروم بھی کریں گے. اس کے لیے اسپورٹس اکیڈمیز بھی بن گئی ہیں, اس کے لیے تیاری بھی پوری ہو گئی ہے. انشاءاللہ سیف گیم سے آپ دیکھیں گے کہ فتوحات کا آغاز ہوگا, یوتھ اولمپکس, اور یہ پاکستانی ایتھلیٹس, پاکستانی سپورٹس مین اینڈ ویمن آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں جھنڈے گاڑتے نظر آئیں گے. رانا صاحب آپ نے کہا تمام جو خوشیاں ملی اسپیشلی جب ہم کھیلوں کے میدان کی بات کرتے ہیں اور پی ایم ایل این کے دور میں ہوئی 92 کا ورلڈ کپ, اس کا بھی سہرا اپنے سر سجانا چاہیں گے؟ 92 بالکل, نواز شریف صاحب آپ کو یاد ہو تو پرائم منسٹر تھے اور اگر آپ کو یاد ہو تو ٹیم کو انہوں نے بھیجا تھا, خود بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کی تھی لوگ. اور جو پلیئرز ہیں ان سے پوچھیں, مطلب جاوید میاں کو سن لیں, مشتاق صاحب کو سن لیں, جو اس زمانے کے پلیئرز ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ جتنا حوصلہ اور جتنا ہمیں, اور یہ وہی نواز شریف اور شہباز شریف ہیں جنہوں نے اس پاکستان میں کرکٹ کے احیاء کے لیے پی ایس ایل کا آغاز کیا, جنہوں نے بے تحاشا جو ہے اس طرح کے انیشیٹوز لے کر آئے, یوتھ فیسٹیول, دنیا کا سب سے بڑا یوتھ فیسٹیول. اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہوتا نظر بھی ہے. لیکن ایک چیز اور بھی, چونکہ آپ نے اس سے پہلے کہا کہ ارشد ندیم صاحب کی جو مشکلات تھیں وہ آپ لوگوں نے حل بھی کی, اسپیشلی سر جیولن کے پیسے ایک شخص کے پاس نہ ہوں. اب میں ویزے کی طرف تو جا ہی نہیں رہا ابھی, یہ کہنا تو ذرا آسان کہ ہم نے ٹیلنٹ ڈھونڈا, ہم نے تراشا, لیکن ایک شخص کو اتنا مسئلہ ہوا ہی کیوں؟ ایک جیولن خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے, ایک وقت ایسا بھی تو آیا تھا نا, اس پہ ذمہ دار کون ہے اس کا؟ اب یہی تو بات ہے, ہم پنجاب میں ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بناتے ہیں تاکہ کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہ جائے. اور آج لاکھوں مثالیں موجود ہیں جو اس ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ سے, جو لیپ ٹاپ سے, جو اسکالرشپ سے بچے مستفید ہو کے اپنی زندگی بنا رہے ہیں. اور اسی طرح اسپورٹس انڈاؤمنٹ فنڈ کا پرائم منسٹر آف پاکستان اگر کنٹینیوٹی رہتی نا, بات بڑی سیدھی سی ہے, 2013 سے 17 میں اگر نواز شریف صاحب کو نہ اہل نہ کیا جاتا تو آج سپورٹس کا یہ حال نہ ہوتا, آج ملک کا یہ حال نہ ہوتا. ہم پچھلی باتوں پہ رونا نہیں رو رہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کام کرنے دیا جائے, ہم اللہ کے فضل سے ڈیلیور کر کے دکھائیں گے. اچھا تو سر پرائم منسٹر صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے کوئی اعلان کیا, کیونکہ انعامات کا اعلانات جو ہے وہ ہر جگہ سے ہو رہے ہیں, آپ ساتھ دیکھا, ایک تو ان کے جذبات بھی اس ٹائم کے بتائیے گا کہ ایک کلپ تو ہم سب نے دیکھا اس وقت, کیا ان کے جذبات تھے, اور سیکنڈلی انہوں نے کیا اعلان کیا انعام کے حوالے سے؟ نہیں, میں آپ کو نا شہباز شریف صاحب سے میرا بہت پرانا تعلق ہے, مطلب ان کے کیبنٹ میں 10 سال رہا, یہاں پہ بھی اب ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. آپ یقین مانیں
میں ہر کسی نے جو ہے نا مطلب اپنے کا حساب دینا ہے. میں نے نواز شریف اور شہباز شریف سے زیادہ محب وطن لوگ نہیں دیکھے. میں نے شہباز شریف صاحب کو بچوں کے مستقبل بنانے کے لیے لٹرلی روتے دیکھا ہے. جب ان کے سامنے یہ مثالیں آتی ہیں, جب ان بچوں کے مسائل آتے ہیں, لٹرلی وہ روتے ہیں اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں تمام وسائل دینے کو تیار ہوں, اور وہ دیتے بھی ہیں. تو میں آج رات کو بھی جب ہم دیکھ رہے تھے تو آپ یقین کریں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے, کیونکہ یہ ارشد ندیم ایک بچے کے طور پر ان کے پاس آیا تھا جب 2012 کے یوتھ فیسٹیول میں, اور اس نے جو اپنی کہانی سنائی تھی, اپنے جو گھر کا بیک گراؤنڈ بتایا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے تمام وسائل تم جیسے بچوں کے لیے ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ یہ کر کے دکھایا ہے. اور آگے بھی جو ہم سپورٹس کا ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ, ٹیکنیکل ایجوکیشن, آئی ٹی کے ساتھ ساتھ, کلچر کے ساتھ ساتھ جو سپورٹس کا وے فارورڈ بنا رہے ہیں, انشاءاللہ پاکستان کے سپورٹس مین اینڈ ویمن جو ہیں آپ کو ہر میدان میں پرفارم کرتے نظر آئیں گے. اور ارشد ندیم صاحب کے حوالے سے کوئی انعام کا کوئی اعلان یا ڈسکشن ہوئی ہے کل؟ بالکل ہوئی ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے, ہم نے تو ارشد ندیم کو تب سے دینا شروع کیا ہوا جب اس کا کوئی نام نہیں تھا. ہم ارشد ندیم ابھی بھی وہ یہاں پہ اولمپکس میں جا نہیں پا رہا تھا. ہم نے یہ وہ باتیں ہیں جو کرنے والی نہیں, اب تو بہت لوگ اور بہت دنیا انعام دینے آ جائے گی. اس کے لیے جو اس کی خواہش ہے ارشد ندیم کی, وہ شہباز شریف کی خواہش ہے, اور وہ پوری ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بڑی بات ہے, جو ارشد کی خواہش ہے وہ آپ پوری کریں گے. بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر بریک. ارشد ندیم جیولن تھرور, پاکستان کی شان. آج جتنی بات کی جائے وہ کم ہے, اور بات کر کے اور زیادہ خوشی بھی ہو رہی ہے. وی آل آر سیلیبریٹنگ دا وکٹری, اور اس پر ہم ذرا بات بھی کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی, بہت سے انعامات کی بات بھی کی تھی. سب مبارکباد دیں. سیلیبریٹیز کو ہم لے رہے ہیں آن بورڈ, اور وہ کس طرح سے وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں, اس حوالے سے بھی مطلب ان کی رائے بھی ہم شامل ضرور کر رہے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے حمزہ علی عباسی نے. حمزہ بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. حمزہ کیسا فیل کر رہے ہیں اس وقت, آپ کے دل کے جذبات کیا ہے؟ کل رات سے ابھی تک خوشی سے کیا آپ کو بھی نیند نہیں آئی؟ جی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می جی. اور آج واقعی بہت بہت بڑا دن ہے پاکستان کے لیے, بہت خوشی کا دن ہے. مجھے یاد ہے جب اولمپک شروع ہوئے تھے تو تھوڑی نیگیٹیوٹی تھی کہ اتنی بڑی آبادی کا ملک جو ہے وہ صرف 7 ایتھلیٹس جو ہے وہ بھیج رہا ہے, تو اس بارے میں ذرا نیگیٹیوٹی پھیلی ہوئی تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ اس ساری چیز کو جو ہے فکس کر دیا ہے اس جیت نے, اور ہمیں سارے ایشوز کو سائڈ پہ رکھ کے اس کی خوشی بھی منانی چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اور یہ جیسے بڑے بڑے مومنٹس ہیں ہماری اسپورٹس ہسٹری میں, جیسے ورلڈ کپ تھا 92 کا, تو فیلنگ یہ ہے کہ یہ اسی طرح کا ایک بہت بڑا مومنٹ ہے. اور یہاں میں ایک چھوٹی سی اور بات کہتا چلوں, جو یہ ڈسکس بھی ہو رہی ہے, اچھی بات ہے کہ ہمیں ایز اے قوم اب کرکٹ کے علاوہ جو ہے وہ باقی اسپورٹس کو بھی سیلیبریٹ کرنا چاہیے, اس میں انٹرسٹ لینا چاہیے. اور اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ باقی سپورٹس کے جو ایونٹس ہوتے ہیں, جو ہمارے کھلاڑی جیتتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں باہر کے ٹورنامنٹس میں, ان کو زیادہ سے زیادہ دکھائیں اور اس کی ہائپ بنائیں, تاکہ ہماری یوتھ جو ہے وہ ان باقی سپورٹس میں انٹرسٹڈ ہو. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے حمزہ, کیونکہ ہم یہ دیکھتے بھی آئے ہیں اس سے پہلے کہ بہت سے اور کھیلوں میں جب بھی ہمارا کوئی ایتھلیٹ کسی اور ملک سے واپس آ رہا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ نہ اس طرح کا استقبال ہوتا ہے. اور جب بھی ہم کسی ایتھلیٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ایک ہی شکوہ ہوتا ہے کہ ہمیں فیڈریشن نے سپورٹ نہیں کیا, ہمیں حکومت نے سپورٹ نہیں کیا, ہمیں اداروں نے سپورٹ نہیں کیا. بہت سے ایسے کھیلوں میں ہم دیکھتے ہیں اسپانسرز نہیں مل رہے ہوتے. چونکہ ارشد سے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ بہت مشکل وقت انہوں نے گزارا, جیولن کے خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے ان کے پاس. یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ ہم سب کو, ٹھیک ہے کرکٹ از امپورٹنٹ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم باقی کھیلوں کو بھی امپورٹنس دینا. یہ نہ ہو کہیں کہ بس 1-2 دن ارشد ندیم ہوتا ہے, پھر سے صرف کرکٹ. اور ایک میں بات کہتا چلوں کہ یہ پہلے تھا ہمارے ماضی میں کہ ہم بہت ساری سپورٹس کے اندر انٹرسٹ بھی لیتے تھے, اس میں ایکسل بھی کرتے تھے. اسکواش تھی, ہاکی تھی, سنوکر تھی, ہم نے بہت بڑے بڑے نام پیدا کیے ہیں سپورٹس کے اندر. ہمارے جو ہے رنر رہ چکے ہیں عبدالخالق صاحب جو ہیں, وہ اگر ہمارے پاکستانیوں کو زیادہ تر نہیں پتا کہ وہ کتنے بڑے رنر رہ چکے ہیں ہماری تاریخ کے اندر, تو یہ کر چکے ہیں ہم. سو آل وی نیڈ ٹو ڈو از کہ وہ جو انٹرسٹ ہمارا پتہ نہیں بہت سارے ریزنس کی وجہ سے ایک ہی سپورٹ کی طرف چلا گیا, کرکٹ کی طرف, اور باقی ساری سپورٹس میں ختم ہو گیا. اس ٹرینڈ کو شاید ریورس کرنے کا موقع آ گیا. ابھی بھی آپ یقین جانیں, میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتا رہتا ہوں, کبھی خبر آتی ہے کہ جی فلاں جو ہے پاکستانی وہ انڈر 19 فلانی چیمپئن شپ کو سنوکر کی جیت گیا ہے, کوئی اور چیمپئن شپ جیت گیا ہے.
لیکن انفارچونیٹلی مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں آتا, اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا, بیکاز میڈیا سیلیبریٹ کرے گا ان چیزوں کو تو پھر عوام کا شاید رجحان واپس پیدا ہوگا ان سپورٹس کی طرف. تو میڈیا کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے اس چیز کے اندر. بڑی امپورٹنٹ بات, ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے حمزہ, یہی کوشش ہماری ہوتی ہے کہ جی حمزہ کروں کہ آپ نے اسپانسرشپس کی اور پیسے کی بات کی. ظاہری بات ہے جب پیسہ کسی سپورٹ میں آئے گا ہی تو پھر کھلاڑی سسٹین کرے گا اپنے آپ کو, اور جب میڈیا امپورٹنس اور میڈیا ہائپ ملے گی تو پیسہ پھر خود بخود فالو کرتا ہے سپورٹ کو. ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور آبویسلی ہماری کوشش, ہمارے اس پلیٹ فارم کی کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ ہم نیو ٹیلنٹ کو ہم آگے لے کر آئیں, ہر چیز کو ہم سیلیبریٹ کریں ڈیلی بیسس پہ. ہم بس ٹیلنٹ کو ہی کھوجتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے ایک نئی خبر, ایک نئی خوشخبری ہم پاکستان کو دے سکیں. حمزہ آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے. ظاہر ہے یہ ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے, الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں, ڈیجیٹل میڈیا کی بات کریں, اور ہمارے لوگوں پر, ہمارے انفلوئنسرز پر, جن کی بات کی اہمیت, جن کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اتنا ہی. دوبارہ ملاقات منڈے کو کریں گے. اللہ حافظ.